पूरा दिन मसरूफ़ था, काम फिर भी मुकम्मल नहीं हुए। रात को ख़्याल आता है कि इतनी मेहनत के बावजूद काम तो फिर भी बाकी पड़े हुए हैं। इसी पर एक किताब है, इसको कहते हैं डीप वर्क। कार्ल न्यूपोर्ट की किताब है, 285 सफ़ों की। और कार्ल न्यूपोर्ट जो है ये एसोसिएट प्रोफ़ेसर है कंप्यूटर फ़ील्ड का। कोई 8-9 इसकी बड़ी मशहूर किताबें हैं, उनमें से एक ये है डीप वर्क। मतलब कि किसी भी काम के लिए जो आपका फ़ोकस होता है, कितना आप उसे वक़्त देते हैं, कितना गहराई में आप उसके बारे में सोचते हैं, उसी से आप कामयाब हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल बन सकते हैं। दुनिया के अंदर 1% भी लोग नहीं हैं जो गहराई में किसी बात के ऊपर सोचते हैं। बाकी 99% लोग सिर्फ़ एक शैलो ज़िंदगी गुज़ारते हैं, शैलो वर्क करते हैं। जिस तरह एक स्विमिंग पूल होता है, एक गहरी साइड है, एक उसकी कम गहरी साइड है, जिसे शैलो कहते हैं, जिसमें आपका मुँह बाहर होता है। दूसरी साइड पे आप पानी के अंदर जा सकते हैं, जिसे डीप कहते हैं। अच्छा, अब इस किताब को ये खुद क्योंकि एकेडमिक्स फील्ड से है, तो जितनी इसकी मसालें हैं वो सारी एकेडमिशियंस हैं या फिर हाईली इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कामयाब लोग हैं, उनकी मिसालें हैं। लेकिन अगर ये किताब किसी एवरेज शख्स ने लिखी होती जिसका ताल्लुक एक आम दुनिया से, आम लोगों से होता है, जिसके अंदर एक इमोशनल ज़िंदगी के अंदर अपने रिलेशनशिप के साथ आपका डीप वर्क क्या होता है, किसी भी टॉपिक में, अपने घर के मामलात में, लड़ाइयों के मामलात में गहराई में कैसे सोचा जाता है, अपने बच्चों की पढ़ाई के मामले में और अपनी नॉर्मल ऑफ़िस ज़िंदगी गुज़ारने के मामले में अगर वो लिखी जाती तो मेरा ख़्याल है कि किताब ज़्यादा अच्छी होती। लेकिन इस बुक को समराइज़ करता हूँ, इसके अंदर आपको कुछ अपनी मिसालें दे दूँगा और जो इसने बताया है उसको 5 से 10 मिनट में कोशिश करूँगा समराइज़ करूँ। अगर आप पढ़ने बैठें तो किताब अच्छी है, इसको आप 2 से 3 हफ़्तों में ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अंदर ज़्यादातर कहानियों की सूरत में है जो बंदों को ज़्यादा मोटिवेट करती हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, इसके अंदर वो पहले ये कहता है कि बड़े-बड़े लोग हैं, कार्ल जंग है, उसने अपना एक छोटा-सा घर बनाया हुआ है, एक कमरा बनाया हुआ है जहाँ पर वो जाता है और उसने अपनी थ्योरीज़ लिखी वहाँ पर। साइकोलॉजिस्ट है और उसने जो अपनी थ्योरी, फ्रीउड जो एक बड़ा मशहूर साइकोलॉजिस्ट, उसके ख़िलाफ़ लिखी। वो इसी वजह से उसने कहा कि मैंने लिख सका क्योंकि मैं यहाँ लोगों से दूर रहता था और मैं ये लिख सका और इस पे गहराई पे सोच सका। इसी तरह बिल गेट्स है, बिल गेट्स ने दरिया के एक लेक के किनारे एक छोटा-सा कॉटेज लिया हुआ था, वहाँ पे रहता था और जहाँ हर उसे थिंक वीक कहता था कि वहाँ पर जाके 1 हफ़्ता गुज़ारता था, जिसके अंदर वो बगैर किसी ईमेल्स के और लोगों से मिले हुए डीपली गहराई में किसी टॉपिक के बारे में सोचता था कि क्या किया जाए। और वहीं पर उसने एक अपनी नई कंपनी भी बनाई थी, जिसको बाद में कम्युनिकेशन के नाम से बड़ी मशहूर कंपनी थी, तो नेटस्केप नाम था उस कंपनी का। इसी तरह एक एडम है जो एकेडमिशियन है, बहुत सारे बड़े मशहूर उसने आर्टिकल लिखे हैं, तो उसके बारे में बताया कि वो इतना गहराई में जाता था कि लोग उससे मिल ही नहीं पाते थे, उसे पता ही नहीं होता था कि वो कहाँ पर है। और वो कहता है कि किसी भी इंटेलेक्चुअल के बनने के लिए ज़रूरी है कि आप गहराई में जाएँ और उस चीज़ के लिए आपके चारों तरफ नॉइज़ ना हो। अगर आप एक मुख़्तस वक़्त नहीं दे पाएँगे तो आप बाकी तमाम लोगों की तरह एक शैलो वर्क वाली ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। यानी ये यहाँ पर एक मॉडर्न दुनिया है जिसके अंदर रील्स हैं, जिसके अंदर टिकटॉक है, सोशल मीडिया है, जहाँ पे बहुत सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं। उसमें आप किस तरह किसी फ़ील्ड के बारे में, किसी टॉपिक पर गहराई में सोच सकते हैं। अच्छा, ये खाली खाली साइंटिस्ट के बारे में बात नहीं हो रही, कोई पॉलिटिशियन है, मज़हबी रहनुमा है, उसको अपने टॉपिक पर अबूर हासिल करने के लिए एक मुख़्तस वक़्त देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 4-5 किताबें इधर से पढ़ी हैं, 2-4 लोगों से बातें की हैं और वो कुछ जुमले कह दे। यानी कि ज़माना बड़ी आसानी से बता देगा कि ये क्या बात कर रहा है और कितना गहराई में जानता है। यानी आप खुद तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन शख़्स पॉलिटिक्स के बारे में, कौन शख़्स मज़हब के बारे में, साइंस के बारे में गहराई में जानता है या नहीं जानता। यानी 2-3 सिटिंग्स में आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक कि आप दोस्तों के साथ बैठते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसकी बात किस तरह की है, कितनी गहराई में जानता है और इससे बात करने का फ़ायदा है या नहीं है। और ये हासिल करने के लिए आपको एक मुख़्तस टाइम देना। तो इसका जो पार्ट 1 है वो बताता है कि आपके लिए ज़रूरी क्यों है। पहले वो कहता है कि मुश्किल चीज़ों को तेज़ी से सीखना, कोई भी नई चीज़ आती है, मुश्किल चीज़ है, उसको सीखने के लिए अगर आप उसे एक मुख़्तस वक़्त दे देंगे तो बहुत चांसेज़ हैं आप सीख लेंगे। मिसाल देता हूँ आपको, मैं यहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारी हम सिमुलेशंस करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। मेरे जो प्रोफ़ेसर हैं वो मुझसे 40 साल बड़े हैं। यानी जिस ज़माने में उन्होंने अपना करियर शुरू किया उनके पास ये कंप्यूटर भी नहीं थे, ये सॉफ्टवेयर भी नहीं थे। जब मैं
پڑھ رہا تھا تو وہ میرے ساتھ آ کے پڑھ رہے ہوتے تھے کہ یہ ہم سافٹ ویئر کیسے استعمال کریں، اس کے اندر پروگرامنگ کیسے ہوتی ہے، یہ یوز کیسے کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ماؤس اور کی بورڈ صحیح پکڑنا نہیں آتا تھا، اور آج ان میں سے کافی سارے ایسے ہیں جو مجھ سے اچھی پروگرامنگ کرتے ہیں، اچھے سافٹ ویئر لکھتے ہیں، اچھی سیمولیشن کرتے ہیں۔ یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ اگر وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹائم نہ دیتے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ نہیں سوچا کہ ہم 50 سال کے ہو گئے ہیں اور اب ہم جا کر یہ چیزیں سیکھیں گے، کمپیوٹر سیکھیں گے۔ انہوں نے وہ وقت دیا اور گہرائی کے ساتھ اس کو سیکھا، یعنی کہ ہر ہفتے میں وہ تقریباً 20 گھنٹے دیتے تھے، اور اس کے بعد آج وہ چیز سیکھ چکے ہیں جو اپنی کیریئر میں استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک وقت گزر گیا ہے، یا ہم آ جائے گا وقت کے ساتھ ہی، اگر نہیں بھی آتا تو کچھ اور سیکھ لیں گے۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ہائی کوالٹی ورک کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے وقت دیں اور کتنی انٹینسٹی کے ساتھ فوکس دیتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کرافٹ مین ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی مجسمہ بنا رہا ہے، اس کو ایک شاندار چیز بنانے کے لیے، ایک ہائی کوالٹی پروڈکٹ بنانے کے لیے وقت بھی دینا ہے اور ایک انٹینسٹی کا فوکس بھی دینا ہے۔ اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اگر پڑھائی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کسی سے بات کر رہے ہیں، ہم موبائل دیکھتے ہیں، باہر لوگوں سے ملتے ہیں، کوئی گھر پہ آ گیا اس سے بات کرتے ہیں، پڑھائی بھی چل رہی ہے۔ تو اسی کے اندر مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ 5 گھنٹے ایک چیز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اس 5 گھنٹے میں آپ نے ہر گھنٹے 5 منٹ صرف اپنے موبائل کو دیکھا ہے کہ کیا کسی کا میسج آیا ہے یا نہیں آیا، وہ کہتا ہے یہ برابر ہے کہ آپ اگر صرف 90 منٹ دیتے اور کسی ڈسٹریکشن کو نہ آنے دیتے، موبائل وغیرہ بند کر لیتے، تو صرف 90 منٹ دیتے تو آپ اس سے زیادہ سیکھ سکتے تھے جو آپ نے یہ ڈسٹرب 5 گھنٹے گزارے۔ تو لوگ اپنا وقت شیلو شیلو ورک پر رکھتے ہیں، اور بہت ساری ملٹی ٹاسکنگ میں، بہت ساری ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں بزی رہتے ہیں، اور کسی بھی ٹاپک پہ وہ اپنے آپ کو مگن نہیں کر پاتے، اس کے گہرائی میں نہیں جا پاتے۔ اچھا، اس کے بعد جو اس کا دوسرا پوائنٹ ہے اسی سیکشن کے اندر، وہ کہتا ہے کہ ڈیپ ورک جو ہے وہ بہت ریئر ہے۔ یعنی آپ انٹلیکچوئل لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کریں گے تو آپ کو شادر و نادر کو ادھر ادھر مل جائے تو مل جائے، ورنہ یہ لوگ بھی ناپید ہو چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیونکہ جو آپ کی کمپنی کے اندر پروموشن ہے، آپ کے سوسائٹی کے اندر آپ کی ایکسیپٹنس ہے، وہ شیلو ورک پہ ہے۔ آپ نے کتنی ای میلز کا جواب دیا، آپ گھر کے اندر سودا لا رہے ہیں نہیں لا رہے، کون دہی لے کر آیا، کون جو ہے گھر کے اندر اس نے روڈ بنائی نہیں بنائی، گاڑی کو کہاں پارک کیا، یعنی کہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو مصروف تو رکھتی ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں کرتی کہ آپ اس کام کے بارے میں کچھ گہرائی میں معلومات رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ان تمام ایکشنز کو کرتے رہیں، شیلو ورک کرتے رہیں، تو سوسائٹی جو ہے آپ کے اوپر تالیاں بجاتی ہے، اور اسی طرح جو آپ کا آفس ہے، آپ نے ای میلز کا جواب دیا، فون کا جواب دیا، یہی آپ کی رسپانسبلٹی ہے، تو وہ آپ سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ آپ نے گہرائی میں کچھ سوچنا ہے۔ تو اس کی وجہ سے لوگ ڈیپ ورک کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر ایک کرافٹ مین، یعنی کہ کوئی بھی آرٹ بنانے والا، کوئی ایک آرٹسٹ ہے، کوئی پل بنا رہا ہے، کوئی مجسمہ بنا رہا ہے، بلڈنگ بنا رہا ہے، اگر وہ صرف یہ سوچتا رہے کہ مجھے اس کی بنیاد پر پیسے ملیں گے، تو وہ ہمیشہ شیلو ورک پہ رہے گا۔ وہ تمام وہ چیزیں اکٹھی کرے گا کہ یہ سافٹ ویئر سے یہ جلدی بن جائے گا، یہ مکمل ہو جائے گا، یہ چیز مکمل ہوگی، اس سے مجھے پیسے مل گئے۔ لیکن جب تک وہ اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائے گا، ساتھ میں ایک سینس آف پرفیکشن نہیں آئے گی کہ میں نے کسی چیز کو کس خوبصورتی سے بنایا ہے اور کتنی محنت کی ہے، اور یہ میرا ایک شاہکار ہے، تب تک وہ اپنی زندگی میں اس کام کو کبھی بھی لطف نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی اس کے لیے وہ بس صرف پیسے کا ذریعہ ہوگا کہ کام ہو گیا، زندگی گزر گئی ہے۔ لیکن وہاں پر اگر ایک شخص کوئی پل بنا رہا ہے تو اس میں انوویشن کیا ہو سکتی ہے، پیسے کیسے بچ سکتے ہیں، اسی طرح کوئی آرٹ بنا رہا ہے تو اس کے اندر ایک نئی چیز کیا آ سکتی ہے، یعنی کہ جو تبدیلی ہے ایک جو ساری دنیا کر رہی ہے اسے الگ لانے کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈیپ ورک ہو۔ اچھا، یہ اس کا تیسرا پارٹ تھا کہ ڈیپ ورک کے لیے میننگ کا ہونا ضروری ہے۔ خالی اگر آپ پیسے کے لیے کریں گے تو آپ کبھی بھی گہرائی میں نہیں جا سکتے، آپ صرف وہی کریں گے جس سے آپ کو مالی معاشی فائدہ مل جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کی اب دوسری سائڈ پہ آتے ہیں جس میں اس کے رولز ہیں۔ اس کا کوئی آخری 40% جو حصہ ہے وہ رولز کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے کہ چانس کا انتظار نہیں کرنا ڈیپ ورک کے لیے، یہ نہیں انتظار کرنا کہ موڈ ہوگا تو میں گہرائی میں سوچوں گا، وقت ملے گا تو دیکھوں گا۔ آپ نے خود ڈیڈیکیٹڈ ٹائم رکھنا ہے۔ اس کے لیے 4 اس کی اپروچز ہیں۔ اچھا، یہ ٹوٹل پوائنٹ جو ہے ان کو میں نے 4 میں ڈیوائڈ کیا، اور اس پوائنٹ کے اندر کہ ڈیپ ورک کے لیے چانس کا انتظار نہیں کریں، اس کے بھی 4 پوائنٹس میں نے ڈسٹریبیوٹ کر لیتا ہوں۔ وہ پہلا ہے مونسٹک اپروچ۔ وہ کہتا ہے کہ آپ جس طرح ایک
لمبے عرصے تک لوگ جو ہیں غاروں میں چلے جاتے تھے، دنیا سے الگ ہو جاتے تھے۔ اچھا، اگر آپ نے میری 2 پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی، ایک وہ ہے کہ پہاڑوں کا اور وحی کا کیا تعلق ہے۔ اچھا، میں اب ریلیجس والی اور کوئی ویڈیوز نہیں بناتا، لیکن اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ضرور دیکھے گا۔ اور دوسری کہ تھیٹا ہیلنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ لوگ جب جتنی چڑھائی پر جاتے جاتے ہیں، اس میں آپ کی برین ویوز کے لحاظ سے آپ کا دماغ کتنا سکون میں ہوتا ہے اور آپ کس طرح کی سوچ رکھ سکتے ہیں۔ یعنی وہ اسی پہ ویڈیو ہے کہ جو نبی ہیں وہ بھی غاروں میں جا رہے ہیں، جتنے آپ اٹھا رہے ہیں ان کے لیے پھر ایک ٹائم ہے میڈیٹیشن کا، اس کے بعد ان کے اوپر وہی آ رہی ہے اور اس کے بعد ایک کنیکشن بن گیا ہے، تو بعد میں ان کے ساتھ وہ تعلق قائم ہے۔ اچھا، اس کے اوپر ہے، ٹائم ملے تو دیکھیے گا، نہیں تو اس کے اندر اس نے یہ بتایا ہے کہ ایک مونسٹک اپروچ ہے، آپ ایک الگ دنیا سے رہ لیں، لیکن آج کل کی دنیا میں اتنا وقت کسی کے پاس ہوتا ہے، نہ فائنینشیل اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ جائے اور الگ رہے اور اتنا ڈیپلی کسی جگہ سوچ سکے اور اپنا وقت لگا سکے۔ دوسرا جو ہے وہ بائی ماڈل اپروچ ہے، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ دن کے اندر کچھ دن ہے یا کچھ گھنٹے مختص کر لیں کہ اس مہینے کے اندر ایک دن میں اس کام کے بارے میں سوچوں گا، اپنے ایموشنل لائف کے بارے میں سوچوں گا، اپنے پارٹنرشپ کے بارے میں سوچوں گا، کیریئر کے بارے میں سوچوں گا، یعنی کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے، اس پہ آپ گہرائی پہ سوچیں، لیکن اس کے لیے ایک ٹائم رکھ لیتے ہیں کہ دن میں ایک گھنٹہ یا پورے مہینے میں ایک دن کوئی ایسا وقت ہے۔ پھر ایک ریتھمک اپروچ ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک فکس ٹائم رکھ لیں، جس طرح لوگ صبح کے ٹائم نماز کے بعد 1 گھنٹہ میں گہرائی سے کسی بات کے بارے میں سوچوں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایشو ہو، صرف اپنے دماغ کو ایک فری آپشن دینا ہے جس میں وہ خود ہی انالائز کرے، اس کے بعد آپ کو اور آپشنز دے جو آپ نے سوچی ہوئی ہیں، جو آپ نے دیکھی ہیں، سنی ہیں، اور اس کے بعد آپ کسی ٹاپک پر اپنی اوپینین رکھ سکیں۔ یعنی اس کے لیے ایک صرف مختص قسم کا 1 یا 2 گھنٹے آپ رکھ سکتے ہیں، صرف ریتمک اپروچ کرتے ہیں۔ لیکن جو زیادہ تر ہائیلی انٹلیکچوئل ہیں، 1% سے اوپر ہیں، وہ جرنلسٹک اپروچ پہ ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک کوئی خاص بات سمجھ آتی ہے، وہ اسی وقت جو ہے لکھنا شروع کر دیتے ہیں یا اس بات میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح کے میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں، کیونکہ جس فیلڈ میں ہوں بہت سارے پروفیسرز ہیں جن کا بہت نام ہے۔ میرے ساتھ کافی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میں ان کے پاس گیا ہوں، کسی ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں اور وہ گم ہو گئے، یعنی کہ وہ اپنی بات میں میری بات سنتے سنتے اپنی کسی بات پہ لگ گیا، لکھنے لگ گیا، اور کم از کم اس نے کوئی اگلے 10 سے 15 منٹ اسی کام میں مصروف رہا ہے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ تو بڑی عجیب سے بیہیویئر ہے کہ آپ کسی سے ملنے آئے ہیں، بات کر رہے ہیں اس طرح، لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کس طرح ہے اور ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ تو یہ ایک جرنلسٹک اپروچ ہے اور بہت کامن ہے انٹلیکچوئل لوگوں کے اندر، خاص طور پہ جو ایک بڑی اسپیسیفک فیلڈ پہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی یہاں تک کہ یعنی کوئی سائنٹسٹ ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ریسرچر ہے، ان کے لیے تو کامن ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو اس کے علاوہ انٹرپرینورز وغیرہ ہیں جو بزنس کرتے ہیں، ان کے لیے بھی عام ہے کہ آپ جب ان کو کوئی بتاتے ہیں کہ اس بزنس کے اندر یہ ہو رہا ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایلن مسک کا، اس کے اندر وہ بتا رہا تھا، اس نے جو انٹرویو کر رہا تھا اس نے اسے کہا کہ آپ نے اس کے اندر جو ہیٹنگ یا کولنگ کا سسٹم اپنے سیٹلائٹ والے جو بنا رہے ہیں اس کے اندر رکھا ہے، اس کے اندر اگر دوسرا سسٹم رکھتے تو بہتر نہیں ہونا تھا۔ یعنی یہ اس نے بات کی اور یہ آن لائن وہ لائیو ہے اس پہ، اور وہ گم ہو گیا کم از کم کوئی اگلے 5-6 سیکنڈ ہے اس کے اندر، اس کے بعد کہتا ہے ہاں آپ کا آئیڈیا اچھا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی 1 مہینے کے بعد دوبارہ انٹرویو اس میں کہتا ہے کہ آپ کی وہ آئیڈیا اچھا تھا، میں نے یہ چیزیں تبدیل کی۔ تو یہ نارمل ہے کہ جو لوگ بہت ڈیپ تھنکنگ کرتے ہیں وہ تھوڑے وقت کے لیے اسی وقت غائب ہو جاتے ہیں اور اپنی فیلڈ میں بہت ڈیپلی فوکس پہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو ہے یہ پوائنٹ مجھے بہت پسند ہے، وہ کہتا ہے کہ انجوائے بینگ بورڈ۔ یعنی آج کل کے زمانے میں آپ بچوں کو بھی دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بور ہو گئے ہیں، بڑوں کو اٹھائیں سے بات کریں ہم بور ہو گئے ہیں گھر پہ۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں پر بور ہونا جو ہے وہ ضروری ہے آپ کے دماغ کے لیے، یعنی کہ اپنے دماغ کو فوکس والی چیزوں سے الگ کر کے بور ہونے دیں۔ یعنی کہ یہ ضروری ہے کہ جیسے بچہ ہے، اس کو بغیر کسی کام کے، بغیر کسی ڈسٹربنس کے اگر وہ بیٹھا ہوا ہے کچھ سوچ رہا ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے، اس کی برین کی گرومنگ کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تو ہم زیادہ تر والدین کیا کرتے ہیں، اس کو موبائل دے دیں گے، اچھا بور ہو رہا ہے اس کو یہ چیز دے دیں گے، اس کو کچھ کھانے کی چیز دے دیں گے، اگر کچھ نہیں ملے گا تو چلو اسے کھلاتے رہیں۔ دیکھیں اس کے دماغ کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی، وہ ایک مینٹل پیس ٹائم ہے جس کے اندر اس نے اپنے آپ کو بنانا ہے، بہت سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہیں، آرگنائز کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اس کے اندر یہ کہنا کہ یہ بور ہو رہا ہے، اس سوال کی ایگزسٹنس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ ہو رہا ہے تو اسے ہونے دیں، یہ ضروری ہے اس کے لیے، انسانوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ اچھا، تیسرا جو بہت سخت قسم کا، وہ کہتا ہے بھائی کوئٹ سوشل میڈیا۔ کہتا ہے سوشل میڈیا کے فائدے زیادہ، نقصانات زیادہ ہیں،
لوگ کہتے ہیں اس سے ہمیں آئیڈیاز مل رہے ہیں، ہمیں بہت ساری لوگوں سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جب تک آپ کا اگر کوئی بزنس ماڈل نہیں ہے جس کا سوشل میڈیا سے فائدہ ہو رہا ہے، آپ نے سوشل میڈیا کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ جو پاکستانی سوسائٹی ہے اس میں تو یہ ناممکن ہے کہ بچے اور بڑے دونوں ہی سوشل میڈیا چھوڑ دیں۔ اگر چھوڑ نہیں سکتے تو اس کو ریسٹرکٹ ضرور کر دیں کہ آپ نے دیکھنا کیا ہے، آپ نے کتنی دیر دیکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا چیز ہے۔ یہاں پہ جو ریلز ہیں، جو کوئک انفارمیشنز ہیں، فنی آئٹمز ہیں، اس کا آپ کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں، اور خاص طور پہ بچوں کی زندگی پہ کوئی فائدہ نہیں ہے ریلز دیکھنے کا۔ یعنی یہ تمام چیزیں تو آپ نکال ہی سکتے ہیں۔ یہاں پر میں جب بیٹا اسکول جاتا ہے تو وہاں پر میں باقی پیرنٹس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کتنی دیر اپنے بچے کو موبائل دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے ویکینڈ کے اوپر ان کے لیے 1 گھنٹہ رکھا ہوا ہے، باقی دن اگر چھٹی ہو تو ہم 1 گھنٹہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ اپلیکیشن رکھی ہوئی ہے جس میں 1 آور کے لیے موبائل چلتا ہے، آپ اس کے اوپر کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ بند کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی یوٹیوب وغیرہ پہ ریسٹرکٹڈ کچھ چیزیں لگائی ہوئی ہیں دیکھنے کے لیے، باقی جو ریلز ہیں جو کوئک انفارمیشن والی ہیں وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ہم بچوں کو دنیا کے لیے تیار کریں کہ جہاں پر ان کا جو دماغ ہے وہ ڈیپ تھنکنگ کر سکے، ورنہ ہم ایک بہت بڑی جنریشن ہے پیدا کر رہے ہیں جو صرف اور صرف شیلو تھنکنگ کر سکتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، کیریئر کے بارے میں، شادی کے بارے میں، ایموشنز کے بارے میں۔ ان کے پاس یہ پاسبلٹی نہیں ہے گہرائی میں سوچنے کی اور اپنے دماغ کو سوالوں کے جواب دینے کی۔ آخری جو پوائنٹ ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈرین دا شیلو، یعنی کہ جو اب نیچے والی سائڈ ہوتی ہے سوئمنگ پول کے اندر، اس کو اب خالی کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کام جو آپ کو ڈیپ تھنکنگ سے دور لے کے جا رہے ہیں، آپ کے لیے نوائز ہیں، ان کو کم کر دیں۔ بہت سارے پاسبلٹیز ہیں، آپ کر سکتے ہیں، بہت سارے نہیں ہیں۔ آپ گھر میں کوئی کہے کہ میں اپنی بیوی سے تنگ ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیوی سے الگ ہو جائیں، لیکن جو چیزیں آپ کم کر سکتے ہیں اس میں گھر سے باہر جانا ہے، دہی لے کر آئیں، انڈے لے کر آئیں، پانی کی موٹر چلانی ہے، پانی کی موٹر بند کرنی ہے، صفائی کے لیے کسی کو آواز دینی ہے، اخبار والے کو، یعنی یہ وہ تمام کام ہیں اگر آپ ان کو آرگنائز کر لیں، کسی دن مینج کر لیں یا ان کے لیے مختص ٹائم رکھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ پورا دن آپ کو اسی چکروں میں گھماتے رہیں لوگ، بچوں کو اسکول سے لے آئیں، آپ اسکول لے جائیں، آپ کسی کے پاس چلے جائیں، گاڑی کو صحیح کر لیں، یعنی ہر چیز کے لیے آرگنائز ٹائم بنا لیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ جب آپ کوئی دوسرا کام کر رہے ہوں تو یہ جو شیلو ورک والے جتنے کام ہیں وہ آپ کو تنگ کرتے رہیں۔ یعنی آپ کو پتہ ہو کہ میں نے باہر سے سبزی لینے کے لیے جانا ہے اور میں جاؤں گا 3 بجے، اب اس کا مطلب ہے کہ اب 12 بجے سے 3 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے جس میں آپ ڈیپ تھنکنگ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ میں نے سبزی لے کے جانا ہے، سبزی لے کے آنا ہے۔ جب تک آپ سبزی نہیں لائیں گے آپ کو دماغ کو لگے گا کہ میں کوئی چیز ہے جو مسنگ ہے۔ تو یہ تمام چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کے لیے نوائز ہیں، ان کو ختم کر دیں، کم کر دیں۔ اگر آپ پیسے رکھتے ہیں تو اس کو تھرڈ پارٹی کے تھرو کروا لیں، یعنی آپ گھر میں نوکر افورڈ کر سکتے ہیں تو جتنے یہ کام ہیں نوکر سے کروا لیں۔ پیسے ہیں آپ کے پاس تو بچوں کو ان کی پک اینڈ ڈراپ وغیرہ رکھ لیں، یعنی جہاں پر بھی آپ کی وہ چیزیں جو آپ کو ڈیپ تھنکنگ نہیں کرنے دیتی آپ اس کو کم سے کم کر رہے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ ڈرتے ہیں ڈیپ تھنکنگ سے، ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ کام نہیں کر رہے یا جلدی جلدی ادھر ادھر پھر نہیں رہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بالکل کوئی فارغ انسان ہے جس کے پاس اور زندگی میں کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس معاشرے کے سٹینڈرڈ سے بھی لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ اپریسیشن شیلو ورک سے ہے۔ آپ کو کبھی نہیں کہا جاتا کہ آپ پولیٹکس کے بارے میں، ایموشنل چیزوں کے بارے میں، فیملی ریلیشنز کے بارے میں، جائیداد کے تنازع کے بارے میں گہرائی میں کوئی بات رکھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ لیکن اگر آپ وہاں اویلیبل ہیں، آپ ہر چیزوں میں انوالو رہتے ہیں، ہر جگہ میں آتے جاتے نظر آتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت ہی ایکٹیو ہیں۔ تو یہ میری سمری ہے کوئی 15 سے 20 منٹ میں ڈیپ ورک کے اوپر، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں گہرائی میں چیزوں پر سوچ سکیں گے۔ اگر خود نہیں کر سکے تو بچوں کی زندگی میں لا سکیں گے یہ چیز، اور اس پہ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی ایج گزر گئی ہے، اس میں کوئی ایج نہیں ہے۔ آپ 80 سال میں بھی ہیں، 90 سال میں بھی ہیں، بہت ساری آپ کے پاس انفارمیشن موجود ہے، لیکن آپ کو کبھی بھی وہ گہرائی میں سوچنے کا نہ موقع دیا گیا، نہ ہی وقت ملا۔ تو اپنے آپ کو وہ ٹائم دیں اور انجوائے بینگ بورڈ، یعنی جو اکیلے رہ کے سیکھیں گے کس طرح آپ اس کو، اپنی بورڈم کو، اپنی اکیلے پن کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔